बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस लेवल पे। फर्स्ट वन इज़ इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो भी आपका बिज़नेस है उसकी इनकम्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बनाई जाती है ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर साल में, पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसमें जो हम स्टेटमेंट अभी आगे मैं आपको शो भी करूँगा, वो बुनियादी तौर पे जो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी इनकम स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है कि जो कहीं से बनी बनाई चीज़ लेके आते हैं, जैसे ये शॉप वाले कंप्यूटर लेके आते हैं, क्योंकि खुद कंप्यूटर बनाते नहीं है, लेके आते हैं और आगे बेच डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस जो है ना उसमें उसकी ये इनकम स्टेटमेंट है। और उसमें भी जो बिजनेस है, गुड्स है, सर्विसेज नहीं है। ये चीज़ें फिजिकली कोई चीज़ें आपके पास हैं, कोई मोबाइल लाकर बेचता है, तो उसकी इनकम स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। सोल ट्रेडर, ठीक है, और एक ही ऑनर है जिसका जो कि इस बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द सेट पीरियड। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसका ये प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, अपनी इनकम्स देखेंगे साल की और उसके अंदर से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। एक साल की इनकम में से उसी साल के खर्चों को माइनस कर देंगे। तो अगर इनकम ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज लॉस आ जाएगा, हमारा लॉस शो हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो जो हमारा बुनियादी बुनियादी चीज़ थी जिसे हम बोलते थे अकाउंटिंग इक्वेशन, उस पर बेस करती है। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता क्या थी कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं कैपिटल और लायबिलिटी के। जिस मर्जी तारीख को आप देख लें, डे फर्स्ट से लेके टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बिजनेस, आखिरी दिन भी आप देखेंगे तो ये इक्वेशन जो है ना वो सेम होगी कि जितने एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं कैपिटल और लायबिलिटी के। क्योंकि एसेट्स फिजिकल चीज़ें हमें जो नज़र आ रही हैं, इवन इंटेंजिबल भी एसेट्स होते हैं। तो ये एसेट्स आते कहाँ से हैं, या तो कैपिटल का पैसा लगा होता है या लायबिलिटीज़। तो ये बेसिकली आपके एसेट्स जो हैं ना वो दो ही तरीके से फाइनेंस हो सकते हैं, दो ही तरीके हैं इसको हासिल करने के। या कैपिटल के थ्रू आप एसेट्स खरीद सकते हैं या लायबिलिटीज़ के थ्रू खरीद सकते हैं। तो जितना आपका कैपिटल और लायबिलिटी होगी उतने ही एसेट शो होने चाहिए बुक्स के अंदर। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब बुक कीपर ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो ये हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ना वो बराबर रहेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज हाउ मच बिजनेस डज पोजेस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एसेट्स जो है ना वो फाइनेंस किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से उसका सोर्स होता है। सोर्स क्या है, दो ही हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज। तो जितने कैपिटल लायबिलिटी शो हो रहा होगा उतने एसेट्स ही शो होने चाहिए। ये इसको एक चेक भी है कि ये आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये दोनों आपकी इक्वेशन बराबर आती है तो इसका मतलब आपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक बनाई है। तो जहाँ तक बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और भी हैं, आगे आप लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग जो हमने बात करनी है वो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को पहले बैलेंस शीट भी कहा जाता था। तो अभी अगर किसी पुरानी बुक में से आप क्वेश्चन उठाएं या पुराने क्वेश्चन करें तो उसके अंदर अगर बैलेंस शीट का लफ्ज़ लिखा हो तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही होगा। और इसी तरह आपकी ये इनकम स्टेटमेंट है, इसका पुराना नाम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहा जाता है इसे। तो वही आप इनकम स्टेटमेंट अब नाम जो है ना वो लिखें, क्योंकि एग्जामिनर अब इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के नामों से आपसे क्वेश्चन करेगा। अब देखते हैं आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे
آپ کی ایک سمری ہے جو کہ آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی انکمز ہیں، ان میں سے ایکسپنسز کو لیس کریں گے. تو اگر آپ کی انکم زیادہ ہوگی آپ کے خرچوں سے تو آپ اسے پروفٹ کہہ دیں گے، اور اگر آپ کی انکم آپ کے ایکسپنسز فار دا ایئر سے کم ہوگی تو اس کو آپ لاس ڈکلیئر کریں گے. تو یہ دیکھیے اس کے 2 سٹیپ ہیں. پہلے سٹیپ کے اندر یہ میں اس کو مارک کرتا ہوں. پہلے سٹیپ کے اندر آپ گراس پروفٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. گراس پروفٹ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیلز ہیں یا نارمل انکمز ہیں اس میں سے ڈائریکٹ ایکسپنسز کو مائنس کر لیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کاسٹ آف سیلز. تو سیل میں سے جب کاسٹ آف سیل آپ مائنس کر لیں گے تو اگر تو سیل زیادہ ہیں اور کاسٹ کم ہے تو آپ کے پاس جو بچ جائے گی اماؤنٹ اس کو آپ بول دیں گے گراس پروفٹ. تو پہلی سٹیج کے اندر آپ گراس پروفٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فرسٹ سٹیج کے اندر، رائٹ. اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ گراس پروفٹ کیسے فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے. سیل میں سے کاسٹ آف سیل لیس کرتے ہیں. کاسٹ آف سیل سے مراد ہے ڈائریکٹ ایکسپنسز، ایسے ایکسپنسز جو کہ میجر آپ کے ایکسپنسز ہیں، اور جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اسے خریدا کتنے میں تھا یا اس پر کتنی لاگت آپ کی آئی تھی، اس کو کاسٹ آف سیل بولتے ہیں. تو کاسٹ آف سیل فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے اپنا اوپننگ انوینٹری کی جو ویلیو ہے، جو چیزیں آپ کے پاس سال کے شروع میں پڑی ہوئی تھی. اگر بزنس کافی سالوں سے چل رہا ہے تو سال جب شروع ہوا تھا یہ کیونکہ ہم بنا رہے ہیں فار دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2007 کہہ لیں، 8 کہہ لیں، کچھ بھی، یا 2020 کہہ لیں، اور 19 کچھ. تو یہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت آپ کے پاس کتنی گڈس پڑی ہوئی تھی اس کو اوپننگ انوینٹری بول دیں گے. اس میں پلس آپ کر لیں گے جو آپ کے پاس پرچیزز ہوئی ہیں اس کی پرچیز ریٹرن کو مائنس کرنے کے بعد، جیسے کہ اس ایگزامپل میں 70,000 ہے. پھر آپ کیا کریں گے، اس میں ایڈ کر دیں گے جو پرچیز کرنے پر کیریج پے کیا، ٹرانسپورٹیشن پے کی، اسے کیریج انورڈ بولتے ہیں. تو اس کو پرچیز کی ویلیو میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، اوپننگ انوینٹری اس میں پرچیزز کو ایڈ کیا، کیریج انورڈ کو ایڈ کیا، اور لیس آپ نے کر دیا جو سال کا اینڈ پہ آپ کی جو کلوزنگ ویلیو آف انوینٹری ہے اس کو مائنس کر دیں گے. تو 2,000 70,000 اور 3,000 اسے ایڈ کریں گے اور 8,000 کو لیس کریں گے. تو جو آپ کا 67,000 ہے یہ آپ کی کاسٹ آف سیل کہلائے گی. تو 1 لاکھ آپ کی سیل تھی نیٹ سیل. میں نے اس لیے لکھا کہ سیل جتنی ہوئی ہے اس میں سے اس کی ریٹرن کو مائنس کرتے ہیں، کیونکہ سیل کو ایک سائڈ پہ لکھتے رہتے ہیں، ریٹرن کا حساب دوسری سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں لائیں گے تو سیل میں سے لیس جو آپ کی ریٹرن ہے سیل ریٹرن وہ مائنس کر دیں گے. تو 1 لاکھ روپے آپ کی نیٹ سیلز. تو یہ آپ کی نارمل انکم ہے. اس میں سے آپ نے اس کی کاسٹ کو لیس کر لیا 67 کو، تو آپ کے پاس 33,000 جو ہے وہ گراس پروفٹ آ گیا. گراس کا ورڈ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جیسے گراس ویٹ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی اصل وزن نہیں ہے، اس کا ڈبہ اور چیزیں اس کا بھی وزن بیچ میں شامل ہوتا ہے. تو یہ گراس پروفٹ آپ کا اصل پروفٹ نہیں ہے، یہ جسٹ ایک جو ہے نا انفارمیشن ہے کہ جی آپ کی اگر سیل میں سے موٹے موٹے خرچے نکال دیں تو یہ بچتا ہے، لیکن ابھی اور بھی خرچے اور بھی انکمز ہیں. تو اس سٹیج میں آپ گراس پروفٹ کے اندر پھر نیٹ پروفٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو کہ دوسری سٹیج ہے، یہ دیکھیے میں یہاں پر مارک کر رہا ہوں اسے، جو نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس ہے اس تک جانے کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ادر انکمز ہیں جیسے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ریسیو ہو گیا، انٹرسٹ ریسیو ہو گیا، یا نان کرنٹ ایسٹ بیچا اس کا جو پروفٹ آ گیا اس کو آپ ایڈ کر لیں گے. یہ 200 ہم نے ایڈ کر لیا. دین آپ نے جو آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں، جو ہیڈ آفس کے خرچے ہیں، باقی جو سیل سٹاف ہے اس کی سیلریز ہیں، جو اس شاپ کا یا اس بزنس کا جو بلڈنگ کا رینٹ ہے، جو انشورنس کے ایکسپنسز ہیں، یا بیڈ ڈیٹس ہیں، لوگوں نے آپ کو پیسے واپس نہیں کیے ہیں وہ آ کے آپ کی سیلریز اینڈ ویجز اینڈ سیلریز آ گئی. پھر آپ کی ڈیپریسیشن جو ایسٹس آپ یوز کر رہے ہیں اس کی ڈیپریسیشن بیچ میں سے لیس کر دیا. پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ الاؤ
اور اس طرح نیومرس ایکسپنسز آ سکتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن بھی آ سکتی ہے جو کہ آپ سیل کرنے پہ کیریج آؤٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کر لیں. ٹریولنگ ایکسپنسز کر لیں, انٹرٹینمنٹ کر لیں, تو یہ ایکسپنسز کو لیس کر دیں. تو یہاں پر ہماری ایگزامپل میں جو ٹوٹل ایکسپنسز ہیں جو انڈائریکٹ ایکسپنسز یا آپریٹنگ ایکسپنسز کہلائیں گے وہ 10,370. سو آپ نے کیا کیا, 33,000 گراس پروفٹ میں 200 ادر انکم کو ایڈ کیا اور لیس کر لیا 10,370. اب آپ کی جو انکم ہے وہ زیادہ ہے, جو گراس پروفٹ اور ادر انکم ہے وہ بھی زیادہ ہے آپ کے انڈائریکٹ ایکسپنسز سے 10,370 سے, تو آپ کے پاس پیسے باقی بچ گئے. تو یہاں پہ آپ کا کہلائے گا نیٹ پروفٹ. سو اس طرح آپ انکم اسٹیٹمنٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. چیزیں جو اس کا پیٹرن ہے, جو اس کی پلیسز ہیں, سیل, لیس کاسٹ آف سیل, اوپننگ انوینٹری, یہ ساری چیزیں ایسے ہی ریپیٹ ہونی ہیں. اماؤنٹ چینج ہو جائیں گی, ہر سال علیحدہ اماؤنٹ آئیں گے. سیل ابھی 1 لاکھ ہے تو شاید اگلے سال 2 لاکھ ہو جائے, 3 لاکھ ہو جائے, تو لیکن سیل آئے گی ادھر. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ فارمیٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے گراس پروفٹ کی کیلکولیشن اور اس کے بعد اگلی جو ہے نا نیٹ پروفٹ کی کیلکولیشن. یہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بولتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے کا نام تھا اس کا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا, رائٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, وہ ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن آپ کی بنیادی جو اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے اس پر بیس کرتی ہے کہ جو ایسٹس کی ویلیو ہے وہ برابر ہوتی ہے کیپٹل اینڈ لائبلٹیز. یہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن بنائی ہے, یہ جو فارمیٹ ہے اس پہ آپ دیکھیے گا 2 سائڈز ہیں اس کے. ایک ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ایک بلاک بنایا ہوا ہے اور ایک ہم نے رائٹ سائڈ پہ بنایا ہوا ہے. اس کو یہ ڈیبٹ کریڈٹ نہیں آپ نے سمجھنا, یہ جسٹ ہم نے کیا کیا کہ ایک سائڈ پہ ایسٹس آپ دوسری سائڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور کیپٹل لائبلٹیز آپ, میں نے ابھی رائٹ سائڈ پہ لکھا, آپ لیفٹ سائڈ پہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. سو بنیادی چیز آپ نے دیکھنی ہے, یہ دیکھیے یہ آپ کا لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن. یہ لکھا گیا ہے ایز ایٹ 31 دسمبر. یہ ایک پرٹیکولر ڈیٹ کی فائنینشیل پوزیشن بنتی ہے. مثلا اگر میں کہوں آج آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, تو آپ اپنا بینک ہے یا کیش ہے وہ کاؤنٹ کرو گے, تو 3 دن پہلے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے, تو ظاہر ہے وہ اتنے تو نہیں تھے جتنے اب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دن کی, ہر ٹائم کی اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن بن سکتی ہے بزنس کی. اگر آپ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم کر رہے ہیں تو وہ اسی ٹائم اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو بنائی ہے یہ 31 دسمبر یعنی کہ جو آپ کا فائنینشیل ایئر کا آخری دن تھا, اس دن آپ نے اپنا بزنس کی تصویر کھینچی تو پتہ لگا اتنے ایسٹس ہیں اور وہ ایسٹ کہاں سے آئے, کیپٹل کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور لائبلٹیز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ فائنانس کیے جاتے ہیں 2 سورسز ہو سکتے ہیں, ایک آپ کا کیپٹل یا ایکویٹی اور دوسرا لائبلٹیز. تو یہ دونوں سائڈیں برابر ہوں گی تو تبھی اس کا مطلب ہے پراپر بک کیپنگ ہوئی آپ. تو اب چلتے ہیں اس کے ڈیٹیل کے اندر, اس کے فارمیٹ کی طرف. تو آپ نے ایک سائڈ پہ اس کے ایسٹس لکھ لیے. ایسٹس کے اندر یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ اگر گوئنگ کنسرن ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے نان کرنٹ ایسٹس. نان کرنٹ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں, لینڈ ہے آپ کی, بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, پلانٹ ہے, مشینری ہے, اور وہ آپ کی جو ہے نا وہ اب یہاں پہ اس کی 60,000 40,000 یہ آپ کی نیٹ بک ویلیو ایسٹس کے آگے. لینڈ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ ایٹ کاسٹ لکھی جاتی ہے, اور اگر ری ویلیو کر لیں تو ایٹ ری ویلیو لکھی جاتی ہے, اس پر ڈیپریسیشن نہیں ہوتی. لیکن بلڈنگ وغیرہ جو ہے اس میں ہم نے کاسٹ میں سے اس کی اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن لیس کر کے لکھنا ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اکامولیٹڈ کیا ہوتی ہے. یہ 40,000 آ گئی. تو ٹوٹل آپ کے جو ایسٹس ہیں 1 لاکھ آ گئے. پلس آپ کے پاس دوسری چیز کیا تھی, کرنٹ ایسٹس. ان کو سیپریٹلی لکھتے ہیں. کرنٹ ایسٹس کون سے ایسٹس ہوتے ہیں, وہ ایسٹ جو سال کے اندر اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں, کسی اور ایسٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ کیش میں کنورٹ کر لیتے ہیں, اور کیش آگے کسی اور میں کنورٹ.
تو 1 سال سے کم جو آپ کو بینیفٹ دیں وہ ایسٹس آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. نان کرنٹ ایسٹس وہ ایسٹ جن کا ایک تو خریداری کے ٹائم پہ پرپز ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے بزنس میں یوز کریں گے اور ان کی لائف مور دین 1 ایئر ہو, تو اس کو آپ لوگ نان کرنٹ ایسٹ کہتے ہیں, رائٹ. تو کرنٹ ایسٹ کے اندر آپ کی انوینٹری, یہ وہی والی انوینٹری ہے جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ نے, اگر آپ پچھلی سلائیڈ پہ جا کے دیکھیں تو 8,000 آپ کا کلوزنگ اسٹاک کی ویلیو تھی. تو کلوزنگ اسٹاک کی ویلیو وہ انوینٹری کہلاتی ہے. یہاں پہ کیونکہ ایک ٹریڈر ہے تو اس کی فنش گوڈس ہی آ جائیں گی. اگر یہی اور بزنس آ جائے گا, مینوفیکچرنگ آ جائے گی, تو انوینٹری کو 3 حصوں میں بانٹ دیں گے. را مٹیریل ہے, ورک ان پروگریس ہے, وہ مینوفیکچرنگ کا اکاؤنٹ ڈسکس کریں گے, وہاں پہ میں آپ سے بات کروں گا. پھر آپ کے پاس ڈیٹرز آ گئے. ڈیٹرز آپ کے جو پروویژن کو لیس کرنے کے بعد ابھی 6,000 آپ نے لوگوں سے جو پیسہ لینا ہے واپس, جن کو آپ نے مال بیچا ہوا ہے, وہ آ جائے گا. دین آپ کے ادر ریسیویبلس ہیں, جیسے آپ نے امپلائیز کو ایڈوانس دے رکھا ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. پری پیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں, وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کا ریوائزڈ کیش بک, ریوائز کیش بک کا آپ وہ دیکھ لیجیے گا, جو میرا لیکچر ہے یوٹیوب کے اوپر, تو وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ ریوائز کیش بک کا جو اپ ڈیٹڈ بیلنس ہے, ریوائز کیش بک بیسیکلی اپ ڈیٹڈ کیش بک کو کہتے ہیں. یہ $10,090 جو ہے نا, یہ ہمارا وہ بیلنس ہے, رائٹ. اس کے بعد جو آپ کے پاس کیش ان ہینڈ پڑا ہوا ہے, تو کرنٹ ایسٹس آپ کے پاس, نان کرنٹ ایسٹس آپ کے پاس تھے 1 لاکھ, اور کرنٹ ایسٹس آپ کے 28,830, آل ٹوگیدر 128,830. یہ آپ کے ایسٹس آ گئے. اب دیکھتے ہیں یہ ایسٹس کہاں سے فائنانس ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ادھر رائٹ سائڈ پہ ہیں, کیپٹل اینڈ لائبلٹیز میں نے لکھا ہوا ہے. کیپٹل دیکھیے گا, آپ کے پاس 80,000 پہلے پڑا ہوا تھا. ڈرائنگس اس میں سے لیس کر دیتے ہیں. ڈرائنگس ہمارا بزنس کا خرچہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ سیپریٹ اینٹی کہلاتے ہیں. بزنس کا آنر جو ہے اس کے پرسنل خرچے ہمارے خرچے نہیں ہوتے. تو ہم اگر بزنس میں سے پیسے نکال بھی لے وہ آنر, تو ہم کیا کریں گے, اسے ڈرائنگ کے طور پہ لکھیں گے. تو اس کے کیپٹل میں سے ہم مائنس کر لیتے ہیں, جی یہ آپ گھر لے گئے پیسے. دین نیٹ پروفٹ, کیونکہ بزنس کی جو آنر ہے اسی کو ہی پروفٹ یا لاس جو ہے نا, یہ ناٹ پروفٹ نہیں, یہ ایکچولی جو ہے نا نیٹ پروفٹ, ٹھیک ہے, نیٹ پروفٹ. سو یہ آپ کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے. اب آپ کی جو ایکویٹی ہے وہ بن گئی, ٹھیک ہے. ایکویٹی کیا ہوتا ہے کہ آنر کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. 80,000 اس کا پہلے آیا ہوا تھا, 4,000 وہ واپس لے گیا, اور 22,830 ہمارا جو نیٹ پروفٹ آ گیا. تو یہ ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے. تو ایکویٹی جو بن جائے گی, یعنی کہ یہ جو ایسٹس ہیں ان کو فائنانس کیا ہوا ہے 98,830 کیپٹل نے, باقی کا لائبلٹی نے فائنانس کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر آپ نان کرنٹ لائبلٹی پہلے لکھیں گے, جیسے بینک لون ہے یا کوئی بھی لون جو کہ 1 سال سے زیادہ جس کی میچورٹی ڈیٹ ہے, وہ آپ کا نان کرنٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور جس کی میچورٹی ڈیٹ یعنی کہ جو آپ نے پے کرنا ہے ود ان 1 ایئر, تو وہ کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائے گا. تو نان کرنٹ کے اندر 20,000 آ گیا, اور کرنٹ لائبلٹیز کے اندر آپ کے پاس کریڈیٹرس آ گئے. وہ کریڈٹ سپلائر جن سے آپ نے مال ادھار پہ خریدا ہوا ہے وہ 6,000 ہیں. ادر پیبل کے اندر آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ایکٹیوڈ انکم بھی ہو سکتا ہے, وہ جو آپ کی انکم ریسیوڈ ان ایڈوانس یا اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ آل ٹوگیدر 10,000 بنا. 10,000 کرنٹ ہے, 20,000 نان کرنٹ ہے, تو 30,000 آپ کی ٹوٹل لائبلٹیز. اور یہ اگر آپ ایڈ کر دیں کیپٹل میں تو یہ سیم اماؤنٹ ہونی چاہیے, وہ اماؤنٹ جو کہ آپ کے پاس یہاں پر ایسٹ میں شو ہو رہی ہے. تو کیپٹل ایسٹس آر آلویز ایکولز ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. اس کا اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن ایک اور طریقے سے بھی لکھی جا سکتی ہے کہ ایسٹس آپ اوپر لکھ لیں, ٹوٹل ایسٹ تک وہی کیلکولیشن آئے گی. اور جو رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا کا سارا کیپٹل اینڈ لائبلٹیز والا پورشن, یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک, تو یہ آپ کٹ پیسٹ کر کے نیچے لکھ لیں. جیسے کہ یہ دیکھیے گا, یہ ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں, یہاں پر آپ دیکھیں, یہ دیکھیں
وہی آپ کے ایسٹس آگے سارے کے سارے. یہ ایسٹس والا پورشن سیم دیکھیے گا، یہ آپ کا آ گیا. اور اس کے بعد آپ نے جو رائٹ سائڈ پہ میں نے چیزیں لکھی تھیں کیپٹل اینڈ لائبلٹی، اس کو کٹ پیسٹ کر کے نیچے لکھ لیا. تو دونوں کا جو یہ ٹوٹل ہے یہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے، یہ دونوں برابر ہونے چاہیے. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن. جسٹ یو ہیو ٹو لرن دا فارمیٹ آپ نے یاد کرنا ہے. چیزیں ایسی کی ایسی آئیں گی. تھوڑی سی تبدیلی آگے آئے گی جب ہم وہ ڈیپریسیشن والا چیپٹر کر لیں گے تو آپ کا جو نان کرنٹ ایسٹ ہے اس کا لکھنے کا تھوڑا سا سٹائل چینج ہو جائے گا. چیز یہی رہے گی، نیٹ بک ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، لیکن وہ کیسے آتی ہے؟ کاسٹ میں سے کیومولیٹڈ لیس کر کے. See you in the next lesson. اگر کوئی پرابلم ہو تو you can contact me on my email or WhatsApp، اور وہ ڈیٹیل پہلے میں نے وہ سلائڈ کے اندر شو کر دیا. Till then, see you in the next lesson. اللہ حافظ.